यहाँ मुराद ये कि मुझ तक पैगाम पहुंचाना था, तो ज़ाहिर ताखीर का सबब जाहिर है। जी आपकी बारगाह में ही पैगाम आया। रात सो रहा था कि आक़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई थी और आक़ा अलैहिस्सलाम का पैगाम आप तक पहुंचाना था। आक़ा अलैहिस्सलाम ने सलाम इरशाद फरमाया था आपको, और आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, नाम लेकर आपका इरशाद फरमाया था कि इलियास से कहना कि पूरी दुनिया में दीन का काम करना है, मुश्किलात आएंगी, परेशान नहीं होना, हम तुम्हारे साथ हैं। लब्बैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। ये असल बुजुर्गों के अल्फाज बाजू का तासीर का तीर बनकर दर्द को तोड़ फोड़ के रख देते। अच्छा ये वो मनन वाले जो है ना, इनके काम की बातें। अच्छा ये वो मनन वाले जो है ना, इनके काम की बातें। तजुर्बा है हमारा तो बारहा तजुर्बा है, तजुर्बा है हमारा तो बारहा तजुर्बा है। जैसे दहाड़ का दर्द है किसी के, तो उसकी दहाड़ को पकड़ के ये कहें, 4 कमाएं 32 खाएं, वास्ते कुतुबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए। वास्ते कुतुबे आलम के, ये बुजुर्ग की तरफ निस्बत है, कुतुबे आलम का वास्ता, एक को छोड़कर एक न जाए। ये ना हो कि एक दांत चला जाए दूसरा अकेला हो जाए। इस तरह की ये, इससे भी ये मंजन पर भी अगर दम कर दे ना ये पढ़ के, तो ये मंजन इंशाअल्लाह फायदा करे। अभी आपके फोन से पहले मुझे इंग्लैंड से कॉल आई है, बतला रहे थे कि मैंने ख्वाब देखा और उसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया कि भाई तारिक जमील को पैगाम दे दो कि आपके दोस्त हमारे पास पहुंच चुके हैं और अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया है, क्या उनका इकराम किया है या इज्जत दी है, ऐसे भी अल्फाज उन्होंने कहे। अभी थोड़ी देर पहले उनका ये फोन मुझे आया, तो बहुत खुशी हुई मुझे उनकी बात सुनकर। नबी इस्लाम की ख्वाब में ज़ियारत एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक की क्रेडिबिलिटी अब यह रह गई है कि अगर बरेलवी देखें तो देवबंदी कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने नबी इस्लाम को नहीं देखा, और अगर देवबंदी देख लें तो बरेलवी कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। अहले हदीस तो वैसे ही नहीं होना, वो यही कहेंगे ना, कहते जी इन्होंने कितों ज़ियारत होनी है, ये तो मुनकर ने। इससे ज्यादा फिर अब इसकी क्या अहमियत रहेगी कि जब आप एक दूसरे के नहीं मान रहे। आप देख रहे हैं वो बापा जानी की भी वीडियो बकायदा एक बंदा सामने खड़ा होता है, जी बापा जानी मुझे नबी इस्लाम की तरफ से आपके लिए एक पैगाम मिला है जी, इलियास कादरी को मेरा सलाम कहना और उन्हें कहना कि दीन का काम इसी तरीके से करते रहो। तौबा तौबा, ए दीन का काम पे करता जे बंदा। बाबा जी की घोड़ी जेड़े तुहानू इस किस्म के तावीज़ात पे दसदा है, दीन का काम हो रहा जे। अंदाजा करो, अल्लाह से डरो यार, दीन का इससे ताल्लुक है, ठीक है। जो जहां की स्टोरियां सुनाना और इसको आपने दीन बना दिया। नबी इस्लाम कहेंगे कि यह काम जारी रख दो, तौबा तौबा तौबा। अंदाजा करें। तो ये ख्वाब सारे बयान करते हैं। अगर किसी ने बताया भी था भाई ख्वाब इसलिए नहीं आपने लोगों को बयान करने हैं, अगर सपोज ठीक भी हो तब भी ये उस शख्स के लिए बिशारत है, इसको पब्लिकली ना जिक्र करें, क्योंकि अगर आप जिक्र करेंगे तो इसका मतलब यह है कि फिर दूसरों को भी आप मौका देंगे कि जब वो जिक्र करें तो फिर आप भी मानेंगे। और बैक वक्त अगर दोनों के ख्वाब एक दूसरे के मुखालिफ पार्टियों के सही निकल आते हैं तो इसका तो बड़ा खतरनाक मतलब निकल रहा है कि आप दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ठीक नहीं हो सकते। दोनों ठीक तो आप एक दूसरे को मानते ही नहीं है। हाँ, आप दोनों के खराब होने के ऊपर बाकी फिरकों का इत्तेफाक होगा, तो ये आप घड़ रहे हैं, या फिर ये एक समझ लें प्योरली एक मेडिकल इशू है नबी इस्लाम की ज़ियारत के हवाले से, जो अक्सर लोगों के साथ होता है। ख्वाब में आज भी नबी इस्लाम की ज़ियारत मुमकिन है, लेकिन उसकी चंद शराइत है उनके साथ। हम अहले हदीस वाला मौक़िफ़ नहीं रखते कि भी सिर्फ सहाबा कर सकते थे, नहीं, सहाबा के बाद भी कई लोगों ने ज़ियारत की है, अहदीस की किताबों में नकल हुई है, लेकिन वो शराइत के साथ होगा। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब जो है ये नबूवत का 46वां हिस्सा है, यानी गैबी खबरों का 46वां हिस्सा है ख्वाब। अंबिया के केस में तो वही इलाही होते हैं, उनमें शैतान की कोई दखल नहीं है, लेकिन गैर अंबिया का ख्वाब भी नबूवत का यानी गैबी खबर का हिस्सा है। लेकिन वो साथ ही बुखारी मुस्लिम में है कि ख्वाब की फिर 3 इकसाम हैं, अल्लाह की तरफ से,
شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. جو آپ زیادہ سوچتے ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آ جاتا ہے. جب آپ روزانہ بیٹھ کے یہ وظیفہ کر رہے ہیں کہ اس وظیفے سے مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہونی چاہیے, اور اتنا آپ اس کو سوچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو خواب میں نظر آ جائے گا. اور شیطانی خواب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دفعہ تھوک لو بائیں طرف, یعنی پریکٹیکلی نہیں, بس ایسے کر لیں 3 دفعہ, اور اس برے خواب کا ذکر کسی سے نہ کرو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف خواب مبشرات باقی ہیں. پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں, تو فرمایا خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا آپ کنفرم تو نہیں بتا سکتے. خواب میں اگر آپ کو مستقبل کی کوئی خبر دی گئی ہے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ یہ پریکٹیکلی ہو بھی جائے گی. جب تک ہو نہ جائے, ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ بالکل درست تھا. تو غیبی خبر خواب کی شکل میں آج بھی جاری ہے, اور اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے حوالے سے بخاری مسلم میں موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں تو اس نے مجھی کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اچھا, اس حدیث کے ساتھ ہی امام بخاری امام مسلم نے راوی حدیث محمد ابن سیرین تابعی المتوفا 110 ہجری ان کا قول نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو, ہاں جی یہ انجینئر صاحب نے نہیں گن پوائنٹ پہ داخل کروایا امام بخاری امام مسلم سے, اگر نبی علیہ السلام کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو, اب نبی علیہ السلام کی جو شکل مبارک ہے وہ تو احادیث میں رپورٹ ہوئی ہوئی ہے. ہمیں کئی لوگ ملے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کو کلین شیو دیکھا ہے, وہ بیچارے ڈرتے ہوئے, پھر ہم نے بتایا کہ یار کوئی پریشانی والی بات نہیں, تم نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں یہ حدیث, او بھائی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اپنی اس شکل میں دیکھے جو شکل مبارک آپ کی احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے. مجھے ایک بزرگ ملے آج سے تقریباً 15 سال پہلے, 2008 کی بات ہے. ان دنوں میں ایک دوست کے گھر میں درس دیتا تھا, ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں دیتا تھا. تو وہاں ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے, انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنی جوانی کی عمر میں خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت جو ہے نا اس کو جوائن کر لو. تو میں نے اس دن پھر تبلیغی جماعت جوائن کر لی. انہوں نے اپنی پوری زندگی خواب کی نظر کی ہے, قرآن و حدیث نہیں پڑھا. اب ان کی قسمت خراب کہ مرنے سے پہلے میرے ساتھ ملاقات ہو گئی, کاش تجھے نہ ملا ہوتا. ہو گیا. میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے جی سفید پگڑی, سفید داڑھی اور سفید لباس. میں نے کہا بھی آپ نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا, یا تو شیطان کو دیکھا یا کوئی اور آپ کا تخیل ہے. کہتا جی استغفر اللہ, وہ تو حدیث ہے. اور میں نے کہا حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ہے ابن سیرین کا قول کہ یہ نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا. تو میں نے کہا نبی علیہ السلام کی تو شکل مبارک یہ نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کے, سر اور داڑھی دونوں کے ملا کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. اور یہ جو داڑھی کے بھی بال سفید تھے نا تو کن پٹی پہ چند بال تھے, تھوڑے سے یہ ہونٹ کے نیچے, بلکہ یہاں تک لوگوں نے یعنی اس کی تفصیل نقل کیا ہے کہ 8 بال سر مبارک کے, 6 داڑھی کے, اتنے تھے تقریباً. تو نبی علیہ السلام کی تو نہ داڑھی کبھی سفید ہوئی نہ آپ کے سر مبارک کے بال کبھی سفید ہوئے. یہ آپ کا معجزہ تھا 63 ایئرز کی ایج میں بھی, یا ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 ایئرز بنتے ہیں کہ آپ کی داڑھی اللہ تعالیٰ نے سفید نہیں ہونے دی. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ کی داڑھی, یعنی میری داڑھی کے اس سے زیادہ بال سفید ہو چکے ہیں. اور یہ جو سفید داڑھیوں میں نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ رہے. اللہ کے بندوں, سفید داڑھی میں تو آپ کا اپنا کوئی قریبی آدمی کچھ عرصے بعد آپ کو ملے نا تو آپ نہیں اسے پہچان سکتے, کیونکہ آپ کا ذہن ایکسیپٹنس ہی نہیں دیتا کہ یہ وہی بندہ ہوگا. تو نبی علیہ السلام کو
اگر آپ کے صحاب بھی سفید داڑھی میں دیکھیں نا خواب میں، تو وہ بھی ایک دفعہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے، انہوں نے تو نبی السلام کو اس طرح دیکھا ہی نہیں ہوا، انہوں نے جھوٹ مشہور کر دیا، فلاں کی زیارت ہوگی، فلاں کو زیارت ہوگی، فلاں کو زیارت ہوگی۔ رائے ونڈ والوں کو زیارت ہوتی ہے کہ جتنے اس سال اجتماع میں آئے وہ بخشے گئے، اور ملتان اجتماع والوں کو زیارت ہوتی ہے جتنے ادھر آئے وہ بخشے گئے، اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں ایکسیپٹنس یہ دیتے ہیں کہ رائے ونڈ کے جو حضرات ہیں وہ کراچی مرکز مدینہ میں جا کے مدرسۃ المدینہ میں نماز نہیں پڑھا سکتے، اپنی بھی انہوں نے پڑھن دینے بڑی گل ہے، اور نہ الیاس قادری صاحب رائے ونڈ میں آ کے جماعت کروا سکتے ہیں، اور دونوں کے دعوے سنے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ سمیت ہمارے اجتماع میں آتے ہیں۔ یہ سب کا سب فراڈ چل رہا ہے بھائی، اللہ سے ڈر جائیں۔ اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور باقی لوگوں کا دماغ کا تخیل ہوتا ہے، دماغ ان کا وہ دماغ کی لو چٹک گئی ہوتی ہے، وہ مفتی کہنا نا چٹک گئی، یہ چٹکے ہوئے ہوتے ہیں سارے، اس طرح نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یعنی وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو کہا نا کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ٹیکسی کا کرایہ مانگا خواب میں، اور وہ پورے کا پورا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نہیں تھے، شیطان نے آ کے نا تجھے تیرے ساتھ کھیلا ہے، بس یہ ہوا ہے تیرے ساتھ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی شکل مبارک کی گارنٹی دی ہے کہ میری جو اپنی شکل ہے اس میں شیطان نہیں آ سکتا، اور وہ شکل مبارک جو احادیث میں آئی ہے اس کے مطابق جب بھی آئیں گے نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے، وہ آپ کو کنفرم کرنا ہوگا احادیث کی روشنی میں۔ آنا آپ نے پھر بھی کتابوں کی طرف ہی ہے، بابوں سے آپ کو پھر بھی ہٹنا پڑے گا۔ اور اس طرح کے کئی خواب صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، بعد کے لوگوں کو آئے ہیں، اور واقعی جینوئنلی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، وہ ایسی خبریں اس میں ملی ہیں جو درست نکلی ہیں۔ لیکن اب جو اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ہے، اس میں اگر آپ اس طرح کے خوابوں کو لے کے چلیں گے تو بھائی پھر ہر فرقے کے پاس اپنے خواب ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ شیعہ کے پاس چلے جائیں تو آپ ان کی سٹوریاں سنیں، ان کے تو سٹیل کے پنجوں میں سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام تو آئے دن ہی کسی کو اپنی زیارت کروا دیتے ہیں، بس وہ سوچتے ہیں نا زیادہ، ان کو حضرت ابوبکر عمر کی تو زیارت نہیں ہونی نا، جن کے بارے میں سوچتے ہیں انہی کی زیارت ہونی ہے۔ بریلوی بھی نبی اسلام کے بارے میں سوچتے رہیں گے، پھر وہ دروشی بھی ان کو پھر وہ وظائف بھی بتائے ہوئے جی کرتے رہے، کچھ نہ کچھ تو دماغ میں آ ہی جانا ہے نا۔ اور یہ پیورلی میڈیکل ایک فینومینا ہے، نفس کی طرف سے جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یا شیطان کی طرف سے یہ ہوگا کہ وہ کہے گا اچھا میں اس سے کھیلتا ہوں اور اس کو یہ کرواتا ہوں۔ اس کو تو چھوڑ دیں آپ، غلام احمد قادیانی دجال، اس نے تو بیداری میں ذل محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، خواب تو چھوڑ دیں، اس نے تو کہا تھا کہ میں محمد ہوں جو اس شکل میں دوبارہ سے آ گیا ہوں۔ تو خواب میں نہیں شیطان آپ کے ساتھ کھیل سکتا، اور کھیلتا ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو جائیں پھر خواب بھی آپ کو بیان کرنے پڑیں گے۔ ایک بریلوی عالم ہے ظہور احمد فیضی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہمارے اچھے دوست ہیں، وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے ذکر کیا، میں نے کہا یار یہ آپ کے جو بریلوی خواب، کہتے ہیں فراڈ ہے، سارا جھوٹ ہے، اس طرح خواب آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سب کے سامنے تو اس طرح بات نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے پھر انہوں نے ایک بڑی علمی بات کی، وہ کہنے لگے انجینئر صاحب دیکھیں، جب نبی علیہ السلام کے قریبی زمانہ تھا نا تو لوگ حدیثیں گھڑتے تھے، کیوں؟ حدیث گھڑنے کے لیے نا انہیں 5-6 بندوں کے نام یاد کرنے پڑتے تھے۔ مطلب ایک تابعی نے اگر کوئی حدیث گھڑنی ہے تو ایک صحابی کا نام مینشن کر کے نبی علیہ السلام تک پہنچا دے گا، تبع تابعی 2 بندے ڈال لے گا، اس سے بعد میں آنے والا 3 بندے ڈال لے گا۔ اب 1400 سال بعد کم از کم 20-25 بندے بیچ میں داخل کرنے پڑیں گے، تب جا کے کوئی روایت گھڑی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، شارٹ کٹ مارتے ہیں، سندے چھوڑو، ڈائریکٹ کو کہ خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی، تاکہ کام بھی ختم ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں گے آج کل لوگوں کو زیادہ خواب آتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ پہلے لوگ حدیثیں گھڑتے تھے، اب اتنی لمبی سند کون کاٹ کے بیان کرے، ویسے ہی ریجیکٹ ہو جائے گی، حدیث کی کتابیں بھی فریز ہوئے آلموسٹ سمجھ لیں 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ بعد کی جتنی کتابیں وہ تو سیکنڈری بکس ہیں نا، مشکات سیکنڈری بک ہے، 700 سال پہلے لکھی گئی، اس میں ان کی اپنی تو کوئی حدیث نہیں ہے، انہوں نے بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، ترمذی سے، وہی پہلے 300 سال میں جو حدیث کی کتابیں جمع ہو گئی، کیونکہ ادھر سے سند پہنچائی جا سکتی تھی۔ اب کون سند پہنچائے؟
تو اب وہ کہتے ہیں یہ خواب گھڑتے ہیں تاکہ سند والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، ڈائریکٹ زیارت ہوئی ہے جی منو، اور آگے بیان کر دیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھیں، میں قطعاً اس ایکسٹریم پہ نہیں ہوں کہ نبی الاسلام کی زیارت نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے۔ ہمارے کئی اسٹوڈنٹس کو ہماری اس دعوت حق سے متعلق نبی الاسلام کی زیارت ہوئی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو میرے مخالفین تھے، انہیں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی اور ہماری اس دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوئے، لیکن میں نے کبھی بھی کسی کو مینشن کر کے اس طرح کے واقعات نہیں سنائے۔ یہ میں جنرل صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ کیا اگر ان خوابوں کی ایک لسٹ میں دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کی ٹرم میں کارگزاری کے نام سے شائع کر دوں، یا بریلویوں کی جماعت کی ٹرم میں دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں اس نام سے جاری کر دوں، تو کیا بریلوی دیوبندی ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی یہ کوئی دلیل نہیں، قرآن و سنت سے دلیل پیش کرو، تم جھوٹ بول رہے ہو، اور تجھے بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر تو جو چیز آپ دوسرے کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی کو پیش کرتے ہیں۔ ہم تو قائل ہیں بھائی، صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں امام مسلم لے کے آئے ہیں، 2 تبع تابعین تھے، انہوں نے ملاقات کی آپس میں، اور ان میں سے ایک شخص نے جو ابن ابی عیاش ہے اس کا ذکر کیا کہ اس سے میں نے حدیثیں نوٹ کی ہیں، اور ساتھ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ میں نے 1000 حدیثیں نوٹ کی ہیں، ذرا آپ مجھ سے سن لیں۔ تو میں نے خواب میں وہ 1000 حدیثیں نبی علیہ السلام کو سنائی، بیداری میں نہیں، وہ جلال الدین سیوطی کا ہی جھوٹ ہے، خواب میں، خواب تو برحق ہے۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب کے بارے میں فرمایا یہ بالکل جھوٹ ہے، میں نے نہیں فرمایا۔ اور ظاہر ہے وہ راوی بھی کذاب ہے، ابن ابی عیاش، یہ وہی خبیث ہے جس نے حضرت عمر کے اوپر تہمت لگائی کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو قتل کیا دروازہ پھینک کے، جو شیعہ لے کے پھرتے ہیں، جعلی روایت۔ ابان بن ابی عیاش، تو یہ ابان بن ابی عیاش وہ کذاب راوی، اس کے بارے میں وہ امام مسلم نے اس سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام نے بھی اس کو کذاب کے طور پر ٹریٹ کیا۔ اس کے بعد ایک اور مثال سنن نبی داؤد کے اندر ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک دفعہ پڑھ لے صبح و شام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، اسے 10 غلام بنو اسماعیل میں سے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ شام کو پڑھ لے تو صبح تک کے لیے یہی معاملات۔ تو اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی۔ تو امام داؤد نے اس کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ایک شخص کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، تو کیا واقعی آپ کی حدیث ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ میری حدیث ہے، اور یہ جو میں کلمات کہہ رہا ہوں اس کے فضائل تو بخاری مسلم میں بھی آئے ہیں، سمجھ بھی آتی ہے، لیکن سند پہلے چیک ہوئی ہوئی ہے، سند بالکل ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ تو امام داؤد نے بھی اپنا عقیدہ دیا کہ نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت تبع تابعین کو بھی ہو سکتی ہے، بعد کے لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ تو ظاہر ہے وہ بہت بعد کی بات کر رہے ہیں۔ پھر مسند احمد میں جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو خواب دیکھا تھا کہ نبی علیہ السلام نے خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے، اور فرمایا کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ کی یہ جو پرانگدہ حالت ہے تو آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون سمیٹ رہا ہوں کربلا میں۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی، اور گھبرا کے جب دوپہر کے وقت اٹھا میں نے وہ نوٹ کر لیا، کچھ عرصے بعد پھر خبر پہنچی، ظاہر ہے اس زمانے میں تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی، تو پتہ چلا کہ واقعی اس دن حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا میں، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال کے بعد ابن عباس نے خواب میں دیکھا۔
تو ایک صحابی نے بھی یعنی یہ خواب نقل کیا اپنا اور مسند احمد میں آیا. تو تین تو میں نے آپ کو حدیث کی کتابوں سے مثال دے دی. چوتھی مثال لے لیں. شمائل ترمذی، امام ترمذی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے نبی الاسلام کے گیٹ اپ سے متعلق حدیثیں جمع کی ہیں کہ آپ کے بال مبارک، آپ کے کپڑے مبارک، آپ کی پگڑی مبارک، آپ کا گیٹ اپ کس طرح ہوتا تھا. اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے نبی الاسلام کی خواب میں جو زیارت ہے اس کے حوالے سے بھی ایک چیپٹر باندھا ہے. اس میں وہ امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ ایک تابعی جو مصحف لکھا کرتے تھے، کاتب تھے، وہ ابن عباس کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے خواب میں نبی الاسلام کی زیارت کی ہے. تو ابن عباس نے کہا کہ مجھ سے خواب بیان کرو، کیونکہ میں نے نبی الاسلام سے سنا ہے جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اچھا، یہ لفظ لکھنے میں ہے خواب، خوا واو الف با، لیکن پڑھنے میں یہ خواب ہے، واو سائلنٹ ہو جاتا ہے، خواب پڑھا جاتا ہے. یہ لفظ اردو میں خواب، خواب نہیں ہے، خواب، لکھنے میں خواب ہے. تو پھر انہوں نے وہ پورا نقشہ بیان کیا. یہ سب سے وہ تگڑی حدیث ہے جس میں نبی الاسلام کا پورا گیٹ اپ آیا کہ آپ کی داڑھی مبارک کس طرح کی تھی، آپ کی آنکھیں مبارک، آپ کے چہرے کے پوری کی پوری تفصیلات اس حدیث میں آئی ہیں. اور اس میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام کی داڑھی مبارک سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی. وہاں پہ تو ویسے لفظ ہے نہر تک تھی. یہ نہر، یہ جو ہلکا سا گڑا بنتا ہے سینے اور گلے کے جوڑ پر. لیکن اہل حدیث کو اب یہ مسئلہ تھا تو انہوں نے پھر ترجمہ کر دیا سینے کے ابتدائی حصے پہ، کیونکہ انہوں نے تو اتنی لمبی لمبی داڑھی بتائی ہوئی ہے نا. نبی الاسلام کی تو لمبی داڑھی نہیں تھی، آپ کی تو ایک مٹھی ہی داڑھی تھی، نیچرل، نہر تک تھی. تو یہ ترجمہ جو آپ کو کر کے بتاتے ہیں سینے تک پھیلا، وہ سینہ تو عربی میں صدر کو کہتے ہیں، نہر کے الفاظ ہیں. اسی لیے یہ حدیث جب دارالسلام والوں نے پرنٹ کی ہے نا تو ان کے جو اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں عبدالستار حماد صاحب شیخ الحدیث، ان کو خیال آیا کہ میں ترجمہ نہ ہی بدلوں تو انہوں نے نا درمیان کا ایک ترجمہ کر دیا سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی. اے دیکھ لو، سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی، حالانکہ لفظ ہے نہر تک تھی. تو وہ تاکہ اپنی عوام کے شر سے بچ سکیں کہ وہ پوچھے بھی ہم تو سینہ بتاتے تھے تو کہیں گے میں سینہ لکھے ہے نا، اور ہمارے جیسے کسی پڑھے لکھے بندے سے رابطہ پڑھ دے تو وہ کہیں گے دیکھیں میں نے سینہ نہیں لکھا، سینے کا ابتدائی حصہ لکھا ہے، یعنی نہر. وہ اللہ کے بندو، نہر خود عربی کا لفظ ہے، فصل لربک وانحر، اونٹ کو بھی نہر کیا جاتا ہے گردن اور سینے کے جوڑ سے. آپ یہ لکھو کہ گردن اور سینے کے جوڑ تک تھی، لیکن نہیں، میں نہیں کاٹتا داڑھی، میری نیچرلی اتنی ہے، میری بھی نہر تک ہے الحمدللہ. تو اس میں بھی نبی الاسلام کی زیارت ایک تابعی کو ہوئی اور ابن عباس نے تصدیق کی. یہ 4 مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں حق 4 یار کی نسبت سے. چلیں 5 تن پاک کی نسبت سے ایک اور لے لیں، یہ تو ان کو ہضم بھی نہیں ہونی. سنن دارقطنی جو حدیث کی کتاب ہے، امام دارقطنی المتوفا 382 ہجری 4 صدی ہجری میں اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں. ان کی کتاب ہے سنن دارقطنی، اس کا PDF بھی اویلیبل ہے، بریلویوں نے خود ترجمہ کر کے پرنٹ کر دیا، اسے بڑی نیکی کا کام کیا ہے. اس میں جب نماز کے طریقے سے متعلق احادیث آئی ہیں نا تو اس میں امام دارقطنی نے اپنے استاد کا خواب نقل کیا ہے. تو سند کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ڈائریکٹ اپنے استاد سے سنا ہے. اور سنا کس نے ہے؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے مشترکہ امام دارقطنی. وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد کہتے ہیں کہ پہلے میں بھی کوفیوں کے مذہب پر تھا اور رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا. تو ایک رات مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. میری بڑی خواہش تھی کہ میں حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں. تو کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر رہے تھے تو میں نے رفع الیدین شروع کر دیا. یہ خواب حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور سند اتنی مضبوط کہ امام دارقطنی خود کتاب لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا استاد مجھے جب رفع الیدین کی حدیثیں لکھواتا تھا تو کہتا تھا ساتھ یہ بھی لکھ کہ میں بھی رفع الیدین شروع کیتا سی. جس طرح تسی انجینئر صاحب دی ویڈیوز ویکھ کے کیتا ہے نا، انہوں نے نبی الاسلام دی ویڈیو خواب وچ ویکھی
اچھا یہ جو خواب کرتے ہیں، خوابوں کی دنیا انہوں نے کھڑی کی ہے. مجھے بتائیں یہ بریلویوں نے جب سنن دارقطنی چھاپی ہے، یہ نبی علیہ السلام کا خواب کسی اہل حدیث نے نہیں دیکھا، کسی دیوبندی نے نہیں دیکھا، کسی شیعہ نے نہیں دیکھا، امام دارقطنی کے استاد نے دیکھا ہے. کیا ان کے استاد کا خواب یہ پڑھ کے کیا بریلوی رفع دین شروع کر دیں گے؟ تو کہیں گے نہیں یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے، آپ جو ہے نا وہ حدیث سے بتائیں. حدیث تو بخاری مسلم کی کتنی حدیث ہیں آپ کو بتائیں. وہ تو 70B مسئلہ دیکھیں جو آپ کا فراڈ تھا سارا، کہ یہ وفات تک ثابت کریں، خلفائے راشدین سے ثابت کریں، اور پتہ نہیں کیا کچھ. میں نے سب کچھ 8 علمی پوائنٹس ریکارڈ کروا دیے ہیں، ایک چیز کا جواب دیا ہے. تم لوگوں نے تو بخاری مسلم کی حدیثیں نہیں مانی. چلے خوابوں میں چلنے والے ہو تو ہم تو اب خواب بھی دکھا رہے ہیں. اور کیا چاہتے ہو؟ تمہارے بابوں کے خواب جن کو شاید نماز بھی نہ صحیح طریقے سے آتی ہو، اس کے اوپر تم نے اپنا پورا فرقے کھڑے کیے میں، اور ہم آپ کو امام دارقطنی کے استاد ایک محدث کا اوریجنل خواب بتا رہے ہیں حدیث کی کتاب سے، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو تم رفع الیدین شروع کیوں نہیں کرتے؟ ٹائم قیامت تک جواب دینا نہیں اس گل دا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جھوٹا خواب ہے، حدیث کی کتاب میں سند پہ بحث ہی نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ استاد اپنے شاگرد کو لکھوا رہا ہے. استاد بھی امام ہے حدیث کا، شاگرد کی تو کتاب ہے اپنی. دیکھا کیسی بند گلی میں چلے گئے. پی گیا جے تھوڑے بزرگوں پی گیا جے، پی گیا جے تھوڑے پیواں پیراں نوں سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پے. مرزے دیکھ رہا تھوڑے پیو نے کرنی جانے، نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جڑا تواڈے پیواں نوں پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر. دیکھا کیسا پیا ہے انہوں میں. کتنے جاؤ گے؟ اینڈ پہ ان کے پاس یہی چارہ ہوگا کہ یہ پھر چیخو پکار کریں گے. تو یہ ساری کی ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک اچھا موقع تھا کہ میں اس امت کی اصلاح کرتا، کہ اس امت کو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نام پر اپنے بزرگوں کے قدموں میں ڈالا ہے. اور ہمارا کام یہ ہے کہ ایک ایک بندے کو جھنجھوڑیں گے اور اسے بتائیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. اگرچہ یہ سارے بابے مسلمان تھے، اللہ رسول کے ماننے والے تھے، دین اسلام کے ماننے والے تھے، تعلیمات انہوں نے آپ کو کتابوں والی نہیں بتائی، بابوں والی بتائی ہیں. ہم صرف ان بابوں کا احترام کرتے ہیں جو کتابوں کا احترام کرتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی کوئی عزت نہیں ہے. بالکل ان کے لیے میرا ایک نعرہ ہی کافی ہے، میرا نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا،
ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ بالخصوص فلسطین میں، کشمیر میں، انڈیا میں، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ، یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔